मसीह खुदावन के अजीम और जलील नाम में आप सबको मेरा सलाम। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ सबसे पहले तो कि उसने एक बार फिर से अपने लोगों को ये मौका दिया कि आज के इस मुबारक दिन में हम उसकी इबादत करने को इकट्ठा हुए हैं। भले ही ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू कनेक्ट हुए हैं, लेकिन फिर भी खुदा ने हमें ये मौका दिया कि हम एक दूसरे से किसी न किसी वसीले से कनेक्ट हो सकते हैं और खुदा के कलाम से कुछ बातें कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं। तो हम इसके लिए खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं परस्तिश करता हूँ उस खुदा की जिसने मुझे ये मौका दिया और हम सभी को कि हम मसीह खुदावन के वसीले से उसके नज़दीक जा सकते हैं। अजीज़ों, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। बतेरे हैं इस दुनिया में जो खुदा के पास जाना चाहते हैं, उस तक अपनी रसाई हासिल करना चाहते हैं, लेकिन खुदा ने ये शर्फ हर किसी को नहीं बख्शा। खुदा ने मखसूस लोगों को, कुछ लोगों को इस दुनिया जहाँ की शुरुआत से पहले मसीह खुदावन में चुन लिया ताकि हम उससे मोहब्बत रख सकें, हम उस पर ईमान ला सकें, हम उसके लिए जी सकें। वक्त को ज़ाया ना करते हुए हम दुआ करेंगे कि आज के इस वक्त में खुदा रूह हमारी हिदायत फरमाए। आइए दुआ करते हैं। आसमान ज़मीन के खालिक मालिक, इब्राहीम, इज़ाक और याकूब के ज़िंदा खुदावन, एक बार फिर से खुदावन आज के इस मुबारक सुबह के लिए हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं। खुदा हम आपके प्यारे बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं खुदावन, और बड़े मिन्नत करते हैं खुदावन तेरी कि आज खुदावन जब हम आपकी हुजूरी में इकट्ठा हुए हैं खुदावन, सो होने दे खुदावन कि आज हम आपकी आवाज़ सुन सकें, आज हम आपसे कुछ सीख सकें खुदावन। खुदा रूह, मैं ख़ास तौर से आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरी हिदायत फरमाइए खुदावन, कि हर एक लफ्ज़, हर एक हर्फ जो मेरे मुंह से निकले खुदावन, वो ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि तमाम सामीन के लिए, सुनने वालों के लिए बरकत का बायस हो सके। आज के दिन खुदावन जिस मजमून पे हम बात करते हैं खुदावन, होने दे खुदावन कि वो लोगों की ज़िंदगियां तब्दील करने वाला हो सके खुदावन। होने दे खुदावन कि सिर्फ और सिर्फ तेरे ही नाम को जलाल मिले खुदावन, तू बड़े और हम घटे खुदावन। खुदा एक बार फिर से अपने आप को, तमाम सुनने वालों को, उनके जहन को आपके ज़ोरावर हाथों में सौंपता हूँ और इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुनिए, कबूल करिए, आमीन। तो अजीज़ों, आज हम जिस मजमून पे बात करने जा रहे हैं उसका उन्वान या उसका टाइटल जो है वो है गॉड्स ग्रेस, खुदा का फजल। अजीज़ों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा मजमून है जो मेरे दिल के बहुत नज़दीक है। ये 5 अक्षरों का एक अल्फाज है, ग्रेस। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो ग्रेस है इसने बहुतों की ज़िंदगी को तब्दील किया है, और उन बहुत बड़ी जमात में एक छोटा सा अदना सा शख्स मैं भी हूँ। काफ़ी समय से मेरे दिल में ये बात थी कि मैं इसके ऊपर कुछ बोलूँ या इज़हार ख़यालात करूँ, और खुदा ने मुझे ये मौका दिया सेंट पॉल्स चर्च के मार्फत ये मजमून मैं आप तक पहुँचा सकूँ। जो खुदा ने मेरे दिल में बात रखी है वो आप तक पहुँचा सकूँ, इसलिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ और हम लोग बेरोक टोक इस मजमून का तस्करा करते हैं। अजीज़ों, ग्रेस के जो बिब्लिकल मायने हैं वो है अनमेरिटेड फेवर। एक बार फिर से मैं दोहराता हूँ, ग्रेस के जो बिब्लिकल मायने हैं वो है अनमेरिटेड फेवर, यानी एक ऐसा एहसान जो खुदा ने हमारे ऊपर किया है जिसको हमने कमाया नहीं है, या जिसके हम लायक नहीं हैं, या जिसके हकदार हम नहीं हैं। हमने कुछ ऐसा नहीं किया कि खुदा हमसे प्रसन्न होकर या हमसे खुश होकर हम पे एहसान करे। नहीं, खुदा ने अपनी पाक मर्जी के मुताबिक हम पे एहसान किया है, हम पे अनुग्रह किया है, हम पे फजल किया है। और इसका जो ग्रीक वर्ड है वो है चैरिस। हमें मालूम है कि नया अहदनामा जो है वो यूनानी ज़ुबान में लिखा गया, और ये लफ्ज़ नए अहदनामे में दर्ज है, जिसके मायने
unmerited favor کے ہے, یعنی وہ احسان جو خدا نے اپنے لوگوں پر کیا ہے. آج کا جو ہمارا کی ٹیکسٹ ہے گریس سے متعلق وہ آپ کو ملے گا عبرانیوں کا خط, اس کا 4 باب, اس کی 16ویں آیت. ایپسٹل ٹو دا ہیبروز نئے عہد نامے کی ایک بہت اچھا خط ہے, اس کا 4 باب اور اس کی 16ویں آیت. میں چاہتا ہوں کہ ہم سب خدا کے کلام پر اور اس کی تلاوت پر غور فرمائیں. ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلے تاکہ ہم پر رحم ہو اور فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے گا. خدا اپنے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر برکت دے اور ہماری ہدایت فرمائے. عزیزو, یہ جو ورس ہے یہ چیپٹر 4 کی آخری آیات ہے, اور اس چیپٹر 4 میں ایک تھیم کے اوپر بات کی گئی ہے, اور وہ تھیم ہے, میں انگلش میں بولوں گا, sabbatical rest as a foreshadow or picture of the eternal peace and life in Jesus Christ. یعنی اس 4 باب میں ایک مضمون پہ بہت گہرے طریقے سے بات کی گئی ہے, اور وہ ہے sabbatical rest as a foreshadow or picture of eternal peace and life in Jesus Christ. اگر آپ نرگمن اس کا 20واں ادھیائے اس کی 8 سے 11 آیات کو پڑھیں گے تو وہاں پہ کچھ اس طرح سے لکھا ہوا ہے, یاد کر کہ تو سبت کا دن پاک ماننا, 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام اور کاج کرنا, لیکن 7ویں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہوگا, اس میں نہ تو کوئی کام کر, نہ تیرے بیٹے, نہ تیری بیٹی, نہ تیرے غلام, نہ تیرے چوپائے, نہ کوئی مسافر جو تیرے یہاں تیری فاٹکوں کے اندر ہیں, کیونکہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر جو کچھ اس میں ہے وہ سب بنایا, اور 7ویں دن آرام کیا. اس لیے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا. عزیزو, اگر آپ جنرلی عبرانی کے خط کا مطالعہ کرتے ہیں پہلے باب سے 13ویں باب تک, تو جو ایک بات ابھر کے سامنے آئے گی, یا ایک وہ بات یا ایک وہ تھیم جس پہ سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے اس خط میں, وہ ہے اولڈ کووننٹ اور نیو کووننٹ کا کمپیرزن. پرانے عہد اور نئے عہد کے بیچ کا موازنہ یا ان کا کمپیرزن. پرانا عہد دراصل وہ عہد ہے جو خدا نے پرانے عہد نامے میں اپنے بندے موسیٰ کی معرفت بنی اسرائیل سے کوہ سینائے پر باندھا تھا, اور نیا عہد مسیح خداوند کے وسیلے سے خدا باپ نے اپنے لوگوں سے باندھا ہے. مسیح خداوند خود فرماتے ہیں لاسٹ سپر میں کہ یہ میرا لہو اس نئے عہد نامے کا چن ہے جو بتیروں کے گناہوں کی معافی یا مغفرت کے واسطے بہایا جاتا ہے. تو اس ایپسٹل میں, ایپسٹل ٹو دا ہیبروز, ایک کمپیرزن کیا گیا ہے نئے اور پرانے عہد نامے کا, اور عبرانی کے خط کے مصنف نے پرانے عہد نامے سے بہت سی ایسی باتوں کا تذکرہ کیا ہے اور انہیں ریلیٹ کیا ہے مسیح اور اس کے صلیب کے نسبت. مثلاً قربانیوں کا نظام جو پہلی 5 کتابوں میں آپ کو ملے گا, تمام طرح کے قوانین, تمام طرح کے حکم جو خدا نے اپنے بندے موسیٰ کی معرفت بنی اسرائیل کو دیے ہیں, ان تمام باتوں کو عبرانی کے خط کا مصنف اٹھاتا ہے اور انہیں ریلیٹ کرتا ہے مسیح خداوند اور اس کے صلیب سے. وہ کہتا ہے کہ یہ پرانی باتیں جو ہے وہ دراصل آنے والی اچھی اور بہتر چیزوں کی طرف اشارہ کرتا تھا. وہ ان کی ایک پکچر تھا, وہ ان کا ایک عکس تھا جو مسیح خداوند اور اس کے نئے عہد میں, نیو کووننٹ میں اور اس کی صلیب میں پورا ہوتا
ہے. اور ان تمام بڑے بڑے تھیمز میں اس نے ایک تھیم کو یہاں پہ ابھی چیپٹر 4 میں اٹھایا اور اس پہ بات چیت کی, اور وہ ہے سبیٹیکل ریسٹ, آرام, سبت کا آرام, جس کا ذکر ابھی میں نے آپ کو خروج کی کتاب میں سے یعنی ایکسوڈس 20 چیپٹر ورس 8 سے 11 میں جس کا میں نے تذکرہ کیا. خداون بنی اسرائیل سے فرماتے ہیں موسیٰ کی معرفت کی, آپ 6 دن محنت اور مشقت کریے, آپ 6 دن کام و کاج کریے, لیکن 7ویں روز آپ آرام کریے اور آپ اپنے خداون خدا کو یاد کریے. کیوں؟ اس کے پیچھے کا ایک لاجیکل ریزن ہے, اور وہ لاجیکل ریزن یہ ہے کہ خداون خدا نے بھی تخلیق کا کام, کریشن کا کام 6 دن میں کیا اور 7ویں روز اس نے آرام کیا. اب ایک سمجھنے والی بات یہ ہے میرے عزیزو کہ خداون انسان نہیں ہے اور نہ ہی وہ آدم ذات ہے کہ کام کرنے کے بعد وہ کرسی پہ بیٹھ جائے گا. نہیں, بات صرف اتنی ہے کہ خدا نے اپنے اس کریٹو ایکٹیویٹی سے جو وہ کر رہا تھا 6 دنوں میں, آسمان, زمین, ہوا, پرندے, یہاں تک کہ انسان, ان تمام کاموں کو کرنے سے وہ فارغ ہوا. اس نے اپنی کریٹو ایکٹیویٹی روک لی, اور خداون خدا اسی اپنے آرام کو اٹھاتا ہے اور چاہتا ہے کہ بنی اسرائیل بھی اپنی محنت اور مشقت سے آرام پائیں اور اس 7ویں روز وہ اپنے خداوند خدا کو یاد کریں. آخرکار یاد تو ہمیں پورے ہفتے کرنا ہے, لیکن وہ ایک اسپیشل ڈے ہے, جیسے سنڈے, لارڈس ڈے, نئے عہد نامے میں اس کا ذکر ہے. ہم خداوند کو ایک اسپیشلی ایک اسپیسیفک وے میں, ایک اسپیسیفک مینر میں ہم اسے یاد کرتے ہیں مقدسوں کے ساتھ. ویسے ہی خداوند نے چاہا کہ بنی اسرائیل بھی اپنے تمام پڑوسیوں کے ساتھ, مطلب اپنے پورے کمیونٹی کے ساتھ خدا کو یاد کریں. اب غور کرنے والی بات یہ ہے میرے عزیزو کہ یہ جو آرام تھا جس کا ذکر میں نے بھی آپ کو کیا ایکسوڈس کی کتاب میں, یہ فزیکل اور آرام تھا اور ٹیمپرری آرام تھا. میں پھر سے بولوں گا, یہ جو ذکر میں نے کیا ہے آرام کا, یہ ایک فزیکل اور ٹیمپرری ریسٹ تھا. لیکن عبرانیوں کا خط کا مصنف ہمیشہ کی طرح اس ریسٹ کو اٹھاتا ہے اور اس جیسی تمام فزیکل اور ٹیمپرری تھیمز کو اٹھاتا ہے اور انہیں ریلیٹ کرتا ہے مسیح خداوند اور اس کی صلیب سے یا نئے عہد سے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو آرام تھا جس کا ذکر خدا نے یا جس کا حکم خدا نے بنی اسرائیل کو دیا ہے, آنے والے ابدی آرام اور ابدی سکون کی طرف اشارہ کرتا ہے جو کہ مسیح خداوند کے وسیلے سے مومنوں کی یا وشواسیوں کی میراث ہے. عزیزو, ہمیں اس کا شکر کرنا چاہیے کہ خدا ہمیں اپنے آرام میں داخل ہونے کو بلاتا ہے اور بتیرے اس میں داخل ہو بھی گئے ہیں. لیکن ہمیں سمجھنا ایک بات کو ہے کہ آسمان زمین کے تلے کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا ہے سوائے مسیح خداوند کو چھوڑ کر, جس کے وسیلے سے انسان نجات پائے. تو اب ہم اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس کے کانٹیکسٹ کو دیکھیں گے. اس آیت کا کانٹیکسٹ چیپٹر 3 سے ہی یا اس کے آخری کے ورسز سے شروع ہو جاتا ہے, لیکن کانٹیکسٹ کو چھیڑنے سے پہلے ہم اس ایپسٹل ٹو دا ہیبروز کے رائٹنگ پرپس کو, یعنی اس کے لکھے جانے کی منشا یا غرض پہ ہم کچھ دیر بات کریں گے. کیونکہ عزیزو, اگر آپ کوئی بھی آیات کو پڑھتے ہیں کتاب مقدس میں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے سندرب میں اس آیت کو سمجھیں, کیونکہ جب تک ہم سندرب میں یا پس منظر میں آیتوں کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم اس آیت کو اور اس کے مضمون کو اپریشیٹ نہیں کر پائیں گے. ہم خدا کے فضل پہ بات کر رہے ہیں, ایک ایسا احسان جو خدا نے ہم پہ کیا اپنی مرضی کے مطابق. خدا کہتا ہے نا کہ میں جس پہ رحم کرنا چاہوں اس پہ رحم کروں گا اور جس پہ فضل کرنا چاہوں اس پہ فضل کروں گا. تو اس ریالٹی کو اپریشیٹ کرنے کے لیے آئیے ہم اس چیپٹر 4 ہیبروز عبرانیوں کا خط اس کے آخری آیات کے کانٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں. ابھی ہم نے تھیم پہ بات کری تھی کہ اس چیپٹر کا جو تھیم ہے وہ سبیٹیکل ریسٹ ہے, ایز اے فور شیڈو اور پکچر آف اٹرنل لائف اینڈ پیس ان جیسس کرائسٹ. اب
ہم بات کر رہے ہیں کانٹیکسٹ کی، لیکن کانٹیکسٹ پہ بات کرنے سے قبل میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس ایپسٹل کے لکھے جانے کے پیچھے کی منشا سے واقف کراؤں اور اس کی ہسٹوریکل سیٹنگ آپ کو کچھ بتاؤں۔ تو یہ جو ایپسٹل ٹو دی ہیبروز ہے میرے عزیزوں، یہ دراصل اس کا جو ہسٹوریکل سیٹنگ ہے وہ ہے 1st سینچری کرسچن چرچ، پہلی صدی عیسوی کی ابتدائی کلیسیا۔ اور یہ وہ وقت تھا میرے عزیزوں جب مسیح خداوند کے شاگرد، آپ کے حواری زندہ تھے، اور وہ تمام لوگ زندہ تھے جنہوں نے مسیح خداوند کو بذات خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا تھا۔ اور عبرانیوں کا خط کا جو مصنف ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ اس کا ایگزیکٹ آتھر کیا ہے، بہت ساری تھیوریز ہیں اسکالرز کے بیچ میں، لوگ اتفاق نہیں رکھتے، لیکن اگر آپ اس کا 2nd چیپٹر پڑھیں گے عبرانیوں کے خط کا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتاب دراصل اپوسٹلک کمیونٹی میں اوریجنیٹ ہوئی ہے، یعنی کسی ایسے شخص کی معرفت لکھی گئی ہے جو رسولوں کو، یا تو وہ خود رسول تھا یا تو وہ رسولوں سے واقف تھا یا ان کے قدموں میں بیٹھ کے اس نے تعلیم حاصل کری تھی۔ تو پہلی صدی عیسوی میں وہ اپنے اس خط کو قلم بند کرتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ دراصل یہ جو خط ہے وہ ایک کمیونٹی کو لکھا جا رہا ہے، ایک گروہ کو لکھا جا رہا ہے، اور وہ گروہ دراصل جوئش کنورٹس کا گروہ ہے، یعنی ان تمام یہودیوں کا گروہ ہے جو کہ پیدائشی طور پہ یہودی ہیں، لیکن بعد از انہوں نے مسیح خداوند اور اس کی صلیب کو قبول کر لیا، مسیح کو اپنا پرسنل سیویئر اور لارڈ ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ انہوں نے اپنی یہودیت کو، اپنے جوڈیزم کو چھوڑ کر مسیح خداوند کی پیروی کرنے کا فیصلہ لے لیا ہے۔ لیکن عبرانیوں کے خط کے مصنف کو خطرہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پرسیکیوشن کے چلتے، تمام فزیکل اور ایموشنل ہیرسمنٹ کے چلتے، جو کہ ہمیں معلوم ہے پہلے صدی عیسوی کے یہودیوں پر انہی کے اپنے قوم کی طرف سے ہوتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ڈر سے، اس ستاف سے یہ لوگ جو ابھی ابھی ایمان میں آئے ہیں کہیں واپس اپنے یہودیت کی طرف میل نہ کر جائیں۔ عزیزو، ہمیں بھی اس بات کو سوچنا ہے، ہمیں بھی اس پہ غور کرنا ہے کہ کہیں ہم دنیا کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے کہیں ہم اپنے خدا کو تو نہیں بھول گئے، کہیں ایسا خطرہ تو نہیں ہے ہماری زندگیوں میں کہ ہم بس ایمان کو چھوڑ دیں گے یا رد کر دیں گے۔ عزیزو، مسیح خداوند کا قول ہے کہ اگر انہوں نے گھر کے مالک کوئی بلزبل کہہ دیا تو اس کے گھرانے کے لوگوں کو کیا کچھ نہ کہیں گے۔ دنیا میں جب تک ہے ستاو اور پرسیکیوشن، سمجھ لیجئے ایک مسیح کی میراث ہے۔ مسیح خداوند نے کہا ہے کہ انہوں نے مجھ سے، اگر وہ تم سے نفرت رکھتے ہیں تو حیران مت ہونا، کیونکہ انہوں نے مجھ سے پہلے نفرت کی ہے۔ مسیح خداوند کا قول ہے میرے عزیزو کہ اگر دنیا تم سے نفرت رکھتی ہے تو حیران مت ہونا، کیونکہ انہوں نے مجھ سے بھی نفرت رکھی ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے، مسیح خداوند آگے فرماتے ہیں، خاطر جمع رہو، اپنی کمر باندھ لو، کیونکہ میں نے دنیا کو فتح کر لیا ہے۔ تو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ اس خط کا کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ جو کمیونٹی ہے یہ سفرنگ اور پرسیکیوشن سے ہو کے گزر رہے ہیں، اور عبرانیوں کے خط کے مصنف کو اس بات کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں یہ یہودیت کی طرف واپس نہ چلے جائیں، اور وہ انہیں ایمان میں برقرار رکھنے کے لیے کئی ایک طریقوں کا استعمال کرتا ہے، جس میں سے دو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا، وہ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو کچھ دیر پہلے بتایا تھا کہ وہ اس ایپسٹل میں، اپنے اس خط میں اولڈ کووننٹ اور نیو کووننٹ کو، پرانے عہد، موسوی عہد اور نئے عہد یعنی مسیح خداوند کے عہد کو کمپیئر کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو پرانا عہد ہے جس کی طرف اب آپ واپس جانا چاہ رہے ہیں، جس کی پیروی آپ کرنا چاہ رہے ہیں، دراصل یہ مسیح خداوند اور اس کے عہد اور اس کی موت اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی علامت تھا، یا سائن تھا، یا ایک اپنے آپ میں ایز اے ہول پکچر تھی۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ اولڈ کووننٹ کا جو پرپس تھا اوور آل، وہ یہ تھا
کہ وہ مسیح خداوند اور اس کی صلیب کی طرف اشارہ کر رہے، تو یہ کوئی ایگزیگریشن نہیں ہوگا، یہ سچ بات ہے میرے عزیزوں۔ خدا نے بنی اسرائیل کے ساتھ اس لیے عہد باندھا کہ وہ ان کو ایک اپنی خاص میراث بنا لے، اور انہی میں سے تاکہ وہ بعد از اپنے بیٹے کو اس دنیا جہاں میں بنی نوع انسان کی گناہوں کی معافی کے واسطے اور کفارے کے واسطے اس دنیا میں بھیجے، اور تاکہ وہ صلیب پر اپنی جان دے۔ تو وہ اولڈ کووننٹ اور نیو کووننٹ کو کمپیئر کرتا ہے، اور وہ نیو کووننٹ کی نیونس پہ ایمفسائز کرتا ہے، اور وہ انکریج کرتا ہے کہ آپ اپنے ایمان میں برقرار رہیں، کیونکہ آپ نے جو عہد خدا کے ساتھ باندھا ہے، یا جو خدا نے آپ کے ساتھ عہد باندھا ہے، وہ نیا عہد ہے، وہ عہد ہے جو خدا نے اپنے بیٹے کے پاک لہو کے وسیلے سے آپ کے ساتھ باندھا ہے۔ یہ وہ عہد ہے جس کی طرف نبی اشارہ کیا کرتے تھے۔ سو اگر آپ واپس انہی پرانے طریقوں کی طرف یا پرانے راستوں کی طرف پھرنا چاہتے ہیں تو آپ پھر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ ایک ایسا راستہ بھی ہے جو انسان کو سیدھا معلوم ہوتا ہے، بائبل بتاتی ہے، لیکن اس کے اختتام میں، اس کے انجام میں صرف اور صرف ہلاکت ہے، صرف اور صرف ڈسٹرکشن ہے۔ عبرانیوں کے خط کا مصنف بہت صاف بات کہتا ہے، صاف گوئی سے بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اگر آپ 6 باب پڑھیں گے اس کا، عبرانیوں کے خط کا 6واں باب اگر آپ مطالعہ کریں گے تو یہ حقیقت آپ پہ ظاہر ہو جائے گی، اور آپ وہاں پہ پڑھیں گے کہ اگر کسی وشواسی نے یا کسی سو کالڈ وشواسی نے مسیح خداوند کو چھوڑ کر کسی اور دیوی دیوتا یا کسی اور مذہب کی پیروی کرنا شروع کر دی ایک بار اسے قبول کر کے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ اس شخص کے لیے اچھا نہیں ہے۔ گویا اس نے مسیح اور اس کی صلیب کو اپنے پاؤں کے تلے رون دیا ہے، گویا اس نے مسیح خداوند کے مقدس لہو کو جو اس کی گناہوں کی مغفرت کے واسطے خوئے کلوری پہ بہا تھا، اس کو اس نے حقیر جانا ہے۔ ایسے لفظوں کا استعمال ہوا ہے میرے عزیزوں اس بات پہ ایمفسائز کرنے کے لیے کہ ایک بار اگر آپ نے مسیح خداوند کی پیروی کرنا شروع کر دی تو آپ اس میں برقرار رہیے، کیونکہ اس میں آپ ہی کی بہتری، فلاح و بہبودی ہے۔ اگر آپ مسیح خداوند کا دامن چھوڑیں گے تو صرف ہلاکت آپ کا انتظار کر رہی ہے اور کچھ نہیں۔ اور یہی بات عبرانیوں کے خط کا مصنف یعنی آتھر ایمفسائز کرتا ہے، اور وہ اولڈ کووننٹ کو اور نیو کووننٹ کو کمپیئر کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اولڈ کووننٹ نیو کووننٹ میں فلفل ہو گئی ہے، اب اولڈ کووننٹ کی طرف رجوع کرنا یوز لیس ہے۔ تو یہ تھا پہلا طریقہ کہ وہ انہیں انکریج کرتا ہے کہ آپ اپنے ایمان میں برقرار رہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں دوسرا طریقے کی۔ اگر آپ عبرانیوں کے خط کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ 12 دفعہ عبرانیوں کے خط کے مصنف نے ان نیو جوئش کنورٹس کو، جن کو وہ لکھ رہا ہے، ان کی قومی تاریخ یاد دلائی ہے، اور انہیں یاد دلایا ہے کہ کیسے ان کے باپ داداؤں نے جب وہ ملک مصر کی غلامی سے موسیٰ کی سرپرستی میں باہر آئے اور ملک کنعان کی طرف وہ رجوع تھے، تو کیسے تمہارے باپ داداؤں نے، عبرانیوں کے خط کا مصنف کہتا ہے، میں پیرافریز کرتا ہوں، ان موضوع کو دیکھا، آسمان سے منہ کھایا، خدا کی قدرت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، آبزرو کیا، اس کے قوانین کو حاصل کیا، لیکن پھر بھی چونکہ وہ بغاوت کرنے پہ اتر آئے تھے، چونکہ وہ خدا اور اس کے نبی کے خلاف بڑبڑانے لگے تھے، شکایتیں کرنے لگے تھے، جس کے جسٹ رسپانس میں خدا نے ان کا نام روح زمین سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے ساتھ خدا نے پرانا عہد باندھا تھا موسیٰ کے وسیلے سے کوہ سینائی پر، لیکن ان لوگوں نے اس عہد کی جو خدا نے موسیٰ کی معرفت باندھا تھا اس کو سنجیدہ طور پہ نہیں لیا، وہ بغاوت کرنے پہ اتر آئے تھے، وہ انبلیف میں مبتلا تھے۔ وہ ایک طرف تو کہتے تھے کہ ہم موسیٰ اور اس کے خدا کی بات مانیں گے، ہم شریعت کی اس کتاب میں لکھے گئے تمام قوانین پہ دل و جان سے عمل کریں گے، لیکن دوسری طرف پھر کر وہ بال دیوتا کی عبادت میں غرق ہو جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ موسیٰ کا خدا ہمارا خدا ہے، کہ اے خداوند رب العالمین ہم پر رحم کر، لیکن دوسری طرف وہ موسیٰ سے پھر کے کہتے تھے کیا تو ہمیں مصر سے نکال کر یہاں مرنے کے لیے لے آیا ہے؟ کیا مصر میں ہمارے لیے قبریں نہیں تھی؟
جو تو ہمیں مرنے کے لیے یہاں پہ لے آیا ہے؟ خداوند خود میرے عزیزو عبرانیوں کا خط کا مصنف بہت صاف گوئی سے بات کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ان تمام لوگوں نے جنہوں نے بغاوت کی، انہوں نے کبھی پرومس لینڈ، ملک کنعان جس کا وعدہ خدا نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے کیا تھا اور ان کے اولادوں سے کیا، کبھی اس کی شکل وہ نہیں دیکھا، کبھی بھی وہ خدا کے آرام میں داخل نہیں ہوئے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خدا کے احکامات، خدا کے قوانین، خدا کے اس لاس کو، خدا کی ہستی کو انہوں نے سنجیدہ طور پہ نہیں لیا تھا. جب انہوں نے موسیٰ کا مذاق اڑایا تب انہوں نے گویا خدا کا مذاق اڑایا میرے عزیزوں. اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ پہلی پیڑھی، فرسٹ جنریشن جو ملک مصر کی غلامی میں سے نکل کے آئی تھی، وہ ملک کنعان تک نہیں پہنچ پائی، وہ رستے میں ہی ہلاک ہو گئے. ملک مصر اور ملک کنعان کے بیچ میں ایک بیابان ہے، ایک ولڈرنس ہے جہاں پہ خدا نے اپنے لوگوں کو پرکھا. اور اگر میں کہوں کہ خدا کے لوگوں نے خدا کو پرکھا تو یہ غلط بات نہیں ہوگی. یقیناً بنی اسرائیل نے خدا کے امتحان کا بہت، اس کے صبر کا بہت امتحان لیا، جس کا جو انجام تھا وہ تھا ان کی خود کی ہلاکت. اگر آپ گنتی 21 باب اس کے 4 سے 9 آیات کا مطالعہ کریں گے تو ایک واقعات آپ کے سامنے پیش آئے گا. ہمیشہ کی طرح بنی اسرائیل موسیٰ کے سامنے بڑبڑا رہے ہیں، جس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ خدا اپنے قہر میں زہریلے سانپ ان کے درمیان چھوڑ دیتا ہے، جس سے ایک اچھا خاصی تعداد بنی اسرائیل سے مر جاتی ہے. لیکن بعد میں خدا نے اپنے بڑے فضل اور رحم میں، جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ان لوگوں کو جو کہ مر رہے تھے، اس سانپ کے ڈسے ہوئے تھے، آخرکار ایک ایسی تدبیر سے انہیں بچا لیا. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ان لوگوں نے، عبرانیوں کے خط کا مصنف اپنی کمیونٹی سے جن کو وہ لکھ رہا ہے، یاد دلا رہا ہے کہ آپ کے باپ داداؤں نے عہد جن سے باندھا گیا تھا اور خدا کی آواز کو سنا تھا، موسیٰ کو دیکھا تھا، وہ لوگ مر گئے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خدا کی آواز پہ سنجیدگی کے ساتھ دھیان نہیں دیا تھا. اس لیے میرے عزیزوں، اگر آپ عبرانیوں کا خط، وہی 4 باب جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اس کی 3 آیات کو دیکھیں تو وہاں پہ کچھ اس طرح سے لکھا ہے. ان سب کا انجام کیا ہوا؟ خدا فرماتے ہیں عبرانیوں کا خط 4 باب 3 آیات میں نے اپنے غصے میں قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے. یہ ہے خدا کی عدالت. فضل پہ ہم بات کریں گے اور کر رہے ہیں، لیکن فضل کی سچائی کو اپریشیٹ کرنے کے لیے عدالت پہ بات کرنا بہت ضروری ہے میرے عزیزوں. کیونکہ ہم میں اور بنی اسرائیل میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، ہم میں اور کسی فرد بشر میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. وہ تو خدا کا فضل ہے جو ہمیں مخصوص کرتا ہے، جو ہمیں سیٹ اپارٹ کرتا ہے، جو ہمیں سینٹیفائی کرتا ہے، جو ہمیں نئی زندگی کی چال چلنے کے لیے بلاتا ہے. لیکن غور کرنے والی بات یہاں پہ یہ ہے کہ یہ لوگ ہلاک ہو گئے. ہمیں معلوم ہے کہ فرسٹ جنریشن میں سے جو لوگ ملک کنعان کی سرزمین پہ جنہوں نے اپنا قدم رکھا وہ یہوشع اور کالب تھے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خدا کے عہد کو سنجیدگی کے ساتھ لیا، انہوں نے خدا کی آواز پہ دھیان دیا. لیکن باقی لوگ ہلاک ہو گئے. یہ ہے سچائی میرے عزیزوں. لوگ اکثر کہتے ہیں خدا محبت ہے، اور بات صحیح بھی ہے، بائبل میں لکھا ہے خدا محبت ہے. لیکن بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ خدا بھسم کرنے والی آگ بھی ہے. بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ خدا قدوس 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 ہے. بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ راست باز ہے، دھارمک ہے، رائچس ہے، پرفیکٹ رائچسنس ہے. اگر آپ اسے سنجیدہ طور پہ نہیں لیں گے تو وہ بھی آپ کو سنجیدہ طور پہ نہیں لے گا. ایک وقت مقرر کیا ہے خدا نے، اس وقت کے چلتے اگر ہم اپنے گناہوں سے پھریں گے اور اس کے فضل کے طالب ہوں گے یا اس کی مانگ کریں گے تو خدا ضرور ہم پہ رحم کرے گا. لیکن خدا تک رسائی حاصل کرنے کا ذریعہ صرف مسیح کا نیا عہد ہے جو وہ اپنے لوگوں سے باندھتا ہے. صرف مسیح خداوند کی کلوری ہی ہے، وہ صلیب ہی ہے جو ہمیں خدا تک پہنچاتی ہے. آگے لکھا ہے 6 آیات میں، اسی ہم چیپٹر 4 کا مطالعہ کر رہے ہیں. 6 آیات
اب عبرانیوں کے خط کا مصنف التجا کرتا ہے. اس نے ان تمام باتوں کا ذکر کیا. اب وہ اپنے اس جوئش کمیونٹی سے جن کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ واپس یہودیت کی طرف میل نہ کر جائے, واپس اولڈ کورنٹ اور اس کے پیروی نہ کرنے لگ جائے, مسیح کو گویا رد نہ کرے, اس لیے وہ ان سے التجا کرتا ہے ان کی اپنی بہتری کے لیے. 6ویں آیات میں یوں مرقوم ہے, اور اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو. میرے عزیزو, بتیرے دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا نے رویا میں ہم سے بات کی, خدا نے ہمیں درشن دیا, اور ہو سکتا ہے کہ خدا نے رویا میں بات بھی کی ہو. یہ ایک ناممکن بات نہیں ہے, بلکہ وعدہ اس کا خدا نے کیا ہے کہ آخر کے دنوں میں جو جوان ہیں وہ رویا دیکھیں گے. لیکن میرے عزیزو, یہاں پہ کانٹیکسٹ میں جس آواز کی بات ہو رہی ہے وہ خدا کی وہ کلام ہے جو ہمیں اور آپ کو سنایا جاتا ہے. گاسپل کی بات ہو رہی میرے عزیزو, خوشخبری کی بات ہو رہی ہے جو خدا اپنے خادموں کے وسیلے سے دنیا کو سناتا ہے. اس لیے وہ التجا کر رہا ہے. عبرانیوں کے خط کا مصنف التجا کر رہا ہے میرے عزیزو, آپ سے بھی اور اس کمیونٹی سے بھی جس کو وہ لکھ رہا ہے کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو. ہم اپنے دل کو تب سخت کر لیتے میرے عزیزو جب ہم خدا کی آواز کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں سنتے یا اس کو رد کر دیتے ہیں. عزیزو, خدا کے باہر ہمارے لیے صرف اور صرف ہلاکت ہے اور کچھ نہیں ہے. خدا زندگی ہے اور آدمی کی زندگی کا نور ہے. اگر ہم اس سے غافل ہو جائیں گے تو ہمارے لیے کچھ نہیں ہے عزیزو, صرف اور صرف ہلاکت ہے. اور چند لمحوں کی ہلاکت نہیں, ابدی ہلاکت ہے. اس لیے ہمیں خدا کے فضل کی سخت ضرورت ہے. میرے عزیزو, آج ہمیں عبرانیوں کے خط کے مصنف کی باتوں پہ غور کرنا چاہیے. اب ہم 14ویں آیت کی طرف رخ کریں گے. اسی چیپٹر 4 ورس 14 کی طرف ہم رخ کریں گے, اور یہاں پہ کچھ اس طرح سے لکھا ہے, بس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا. میرے عزیزو, جب عبرانی کے خط کا مصنف سردار کاہن یعنی ہائی پریسٹ کی بات کرتا ہے تو وہ کسی معمولی ہائی پریسٹ کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہے جو سال میں ایک دفعہ اپنی امت کے گناہوں کے کفارے کے واسطے پاک ترین مقام میں داخل ہو کر قربانیاں گزرانتا تھا. نہیں, وہ کسی معمولی سردار کاہن کی بات نہیں کر رہا ہے, وہ بذات خود مسیح خداوند کی بات کر رہا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ پس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا. بائبل مقدس کی تعلیم ہے کہ مسیح خداوند ملکیزیدک کے سلسلے میں ابد تک کے لیے سردار کاہن ہے. مسیح خداوند کے زمانے سے پہلے بھی کئی ایک سردار کاہن خدا کے ہیکل میں قربانیاں گزرانتے تھے, خدا کے لوگوں کی خدمت کرتے تھے, لیکن وہ اس آنے والے اچھے اور بڑے سردار کاہن کی طرف اشارہ کرتے تھے, اس کے آفس کی طرف, اس کے کردار کی طرف اشارہ کرتے تھے. اور یہاں پہ لکھا ہے جو آسمانوں سے گزر گیا. میرے عزیزو, سردار کاہن کا فرض تھا کہ وہ پاک ترین مقام میں سال میں ایک دفعہ داخل ہو اور خدا کے حضور قربانی گزرانے یا قربانی کا لہو چھڑکے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسیح خداوند ہمارا نہ صرف سردار کاہن ہے بلکہ وہ بذات خود ایک قربانی ہے, ایک کامل قربانی ہے. وہ اپنا ہی خون لے کر آسمانوں سے گزر گیا اور خدا کے تخت کے سامنے حاضر ہو گیا. کس کے لیے؟ آپ کے اور میرے لیے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ بس جبکہ ہمارا ایک بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا, یعنی خدا کا بیٹا عیسیٰ, تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں. میرے عزیزو, عبرانیوں کے خط کی لکھے جانے کی غرض ہی ہے کہ مسیح خداوند اور اس کے عہد کو فضیلت بخشے.
اس کو सुपीरियर, उसकी सुपीरियॉरिटी को जाहिर करे। क्यों? क्योंकि इसी खत के पहले बाब की पहली आयत में लिखा है, चैप्टर 1 वर्स 1, कि पिछले जमाने में खुदा ने नबियों के मार्फत हिस्सा ब हिस्सा, तरह ब तरह कलाम किया, लेकिन इस आखिर ज़माने में उसने अपने बेटे मुनज्जी आलमीन, सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, खुदावन यीशु मसीह के वसीले से हमसे बातचीत की है। खुदा ने अपने बेटे के मार्फत हमसे बात की है। क्राइस्ट इज अ परफेक्ट रेवलेशन ऑफ गॉड द फादर। मसीह खुदावन कामिल मुकाशफा है या इजहार है खुदा की हस्ती का। इसलिए नया अहद, न्यू कवनेंट, मसीह की सलीब इसलिए इतना जरूरी है। और उसको छोड़ना मतलब, मैंने आपको पहले भी बताया, हलाकत को तस्लीम करना, यानी उसे कबूल करना। इसलिए यहां पे लिखा है, बस जब हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार काहिन है जो आसमानों से गुजर गया, यानी खुदा का बेटा ईसा, तो आओ हम अपने इकरार पर कायम रहें। ऐसे वो इंकरेज करता है। मसीह खुदावन का हवाला देकर उनको इंकरेज करता है, इस जूइश कम्युनिटी को, जिनके बारे में खतरा है या गुमान गालिब है कि वो यहूदियत की तरफ फिरने को है। इब्रानियों के खत का मुसन्निफ नहीं चाहता कि वो ये बड़ी भूल करें। क्यों? क्योंकि एक बार मसीह खुदावन को कबूल करके उसे पीड़ दिखाना खुदा की ऐन मुखालफत करना है। आगे लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहे नहीं, 15वीं आयत, जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके। मेरे अजीजों, मसीहियों का अकीदा है और बाइबल मुकद्दस की तालीम पे आधारित ये अकीदा है कि मसीह खुदावन सत्य ईश्वर और सत्य मानव है। हिंदुस्तानी में से कहते हैं कि मसीह खुदावन कामिल खुदा और कामिल इंसान है, और इंग्लिश में कहते हैं क्राइस्ट इज फुली ह्यूमन एंड फुली डिवाइन। सो जब मसीह खुदावन कामिल खुदा और कामिल इंसान है, इसलिए वो हमारी कमजोरियों के साथ सिंपैथाइज कर सकते हैं, या वो हमारी कमजोरियों में हमारे अपने हम दर्द है। ये कितनी अच्छी बात है। ये दिल को सुकून देती है कि खुदा का बेटा मुनज्जी आलमीन खुदावन यीशु मसीह ना सिर्फ हमारे सरदार का है, ना सिर्फ हमारी सिफारिश करते हैं बाप से, ना सिर्फ हमारे दरमियानी है, ना सिर्फ हमारे लिए कामिल कुर्बानी है, बल्कि वो हमारे लिए सिफारिश, या माफ कीजिएगा, वो हमारे लिए हमारी कमजोरियों में हमारे हमदर्द हैं। वो समझते हैं कि हम किस मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, वो समझते हैं कि हम किस आजमाइशों में से होके गुजर रहे हैं। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि वो भी किसी जमाने में जब वो रोए ज़मीन पे थे तो इन मुश्किलात से होके गुजरे थे। लेकिन अच्छी बात पता क्या है? यीशु मसीह में एक बहुत बड़ा फ़र्क है, और आगे लिखा हुआ है, और वो फ़र्क ये है, बल्कि वो सब बातों पे हमारी तरह आजमाया गया, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो भी बेगुनाह रहा। मसीह खुदावन का कौल है, एक बार फिर से इंजील मुकद्दस में मेरे हिसाब से यूहन्ना में लिखा है कि तुम में से कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। मसीह खुदावन का आलियाना तौर पे दिखा ये ऐलान है। दूसरे मजहब में भी मसीह खुदावन की बेगुनाही को तस्लीम किया है। ना सिर्फ बाइबल मुकद्दस बल्कि दीगर मज़ाहिब की किताबों में भी मसीह खुदावन को एक ऐसा मुकाम हासिल है जो किसी मामूली फर्द बशर को या इंसान को हासिल नहीं है। वो बेगुनाह है, इसलिए वो हमारी सिफारिश करता है। वो बेगुनाह है, इसलिए वो कामिल कुर्बानी है। वो बेगुनाह है, इसलिए वो हमारी हमदर्दी, हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द है। आगे लिखा है, बस आओ। अब ये है, एक कह लीजिए, चूंकि ये सारी बातें सच है जो जिसका भी हमने भी तस्करा किया है कि वो हमारा सरदार काहिन है, वो कामिल कुर्बानी है, वो सिफारिश करता है, वो बेगुनाह है, चूंकि ये तमाम बातें सच है, इसलिए वो फिर से इल्तिजा करता है इब्रानियों के खत का मुसन्निफ अपनी कम्युनिटी से, आओ हम फजल के तख्त के पास दिलेरी से चले ताकि हम पर रहम हो।
اور فضل حاصل کرے جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ عزیزو، میں نے شروعات میں بھی یہ بولا تھا اور ابھی بھی یہ بات دہرا رہا ہوں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہر کوئی خدا کے تخت کے فضل کے تخت کے پاس دلیری کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ صرف وہی جا سکتے جن کو خدا اپنے پاس آنے دیتا ہے۔ آخرکار ہر کسی کو خدا کے تخت کے آگے کھڑا ہونا ہے، لیکن کچھ لوگ فضل کے تخت کے آگے کھڑے ہوں گے، کچھ لوگ عدالت کے تخت کے آگے کھڑے ہوں گے۔ تخت کے سامنے تو ہر کسی کو کھڑا ہونا ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم اپنے خدا باپ کے فضل کے تخت کے پاس دلیری کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں سوچیے جو روز محشر کے دن، ڈے آف ججمنٹ کے دن خدا کے تخت کے آگے کھڑے ہوں گے۔ لوگ کہتے ہیں، بائبل مقدس میں کہیں لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب میں، کہ وہ کہیں گے پہاڑیوں سے کہ ہم پہ گر جا، ہمیں اس جلال والے چہرے سے بچا جس کو ہم آسمان میں آتا ہوا دیکھ رہے ہیں، برے کے قہر سے بچا۔ لوگ خدا کے تخت کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے، کیوں؟ کیونکہ وہ مجرم قرار دیے گئے ہیں اور ان کی امید صرف مسیح خداوند ہے۔ ہماری امید صرف مسیح خداوند ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا کا فضل اچھا ہے، میٹھا ہے، اور وہ نہ صرف ایک دن کا فضل نہیں ہے، وہ ایک لمحے کا فضل نہیں ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ مدد کے وقت وہ خدا کا فضل ہماری مدد کرے گا۔ خدا روز بروز ہمیں فضل دینے کا اس نے وعدہ کیا ہے، اور یہ ہمارے لیے اچھی بات ہے۔ ہم بہت خوش نصیب ہیں میرے عزیزو کہ ہم ان باتوں کو سن رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ تمام نعمتیں مسیح خدا نے۔ میرے عزیزو، ایک بات میں آپ سے کہوں گا اور کھل کے کہوں گا کہ خدا کا فضل جو ہے نا، وہ ایک بڑی قیمت چکا کر ہم کو ملا ہے۔ مسیح خداوند نے اپنا خون بہایا ہے صلیب پر، تب یہ فضل ہمیں حاصل ہوا ہے۔ ایک بڑی قیمت چکائی گئی ہے۔ دوسرے مذہبوں میں خدا یوں ہی معاف کر دیتا ہے، وہ عدالت نہیں کرتا، وہ اپنی قدوسیت کا خیال نہیں رکھتا۔ اس کا ویوستھا ٹوٹتی ہے تو ٹوٹ جائے، لیکن وہ یوں ہی فضل کر دیتا ہے۔ لیکن ہمارے خدا کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا عدالت بھی برقرار رہتا ہے اور اس کا فضل بھی برقرار رہتا ہے۔ وہ عدالت کے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہے اپنے، اور ہم کو فضل بھی دیتا ہے، اور یہ اس نے خوئے کلوری کی کروس کے وسیلے سے پورا کیا ہے۔ عزیزو، اگر آپ مسیح خداوند کی صلیب کی اور دیکھیں گے تو وہاں پہ خدا نے گناہ کو سزا بھی دی ہے اور فضل کا دروازہ بھی اپنے لوگوں کے لیے کھول دیا ہے۔ مسیح خداوند نے اپنے باپ کے عدالت کے تقاضوں کو بھی پورا کیا ہے۔ اس قہر کو اس نے خود جھیلا ہے جو ہمیں جھیلنا تھا۔ اس موت کو اس نے خود وہ مرا ہے جو ہمیں مرنا تھا، اور یوں ہمارے لیے فضل کا راستہ کھل گیا۔ انجیل کیا ہے؟ انجیل یہی ہے کہ مسیح خداوند، جیسے کہ پولس رسول کہتا ہے پہلا قرنتھیوں 15 باب میں غالباً، کہ میں نے تم کو وہ پہنچا دیا جو مجھے پہنچایا گیا تھا۔ مثلاً کہ مسیح خداوند ہمارے گناہوں کے معافی کے واسطے کتاب مقدس کی گواہی کے عین مطابق مرا، گاڑا گیا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ ہے انجیل، اور اس پہ آپ کو اور ہم کو تکیہ کرنے کی ضرورت ہے، اور خدا کا فضل ہی ہے جو ہمیں ابھارتا ہے کہ ہم اس پر ایمان لا سکیں۔ خدا کے فضل کی سچائی کو اور اچھے سے اپریشیٹ کرنے کے لیے اسی جملے میں، اسی کیٹیگری میں ہم ایک اور اہم آیت کو دیکھیں گے، اور وہ آیت آپ کو افیسیوں کا خط، اس کا 2 باب اور اس کے 8ویں اور 9ویں آیات ہے، جہاں پہ کچھ اس طرح سے لکھا ہے۔ برائے مہربانی افیسیوں کا خط 2 باب 8ویں اور 9ویں آیت پلیز اپنے بائبلز میں لکھ لیے۔ یہاں پہ کچھ اس طرح سے لکھا ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے
فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال سے یعنی اچھے کاموں سے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ عزیزو، اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ چند آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھی ہیں، یہ مسیحی تصور نجات یعنی کرسچن کانسیپٹ آف سالویشن کا ایک کی ٹیکسٹ ہے، تو یہ کوئی ایگزاگریشن نہیں ہوگا، یہ غلط بات نہیں ہوگی، کیونکہ بائبل مقدس کی تعلیم ہی یہ ہے کہ اگر آپ کو ادھار آپ کا ہوتا ہے یا نجات آپ کو ملتی ہے، تو یہ آپ کے اچھے کاموں کے سبب سے قطعی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اچھے کام تو ہم پہ فرض ہیں، اچھے کاموں سے ہم جنت کا راستہ نہیں ناپتے۔ خدا نے کہا ہے تم مجھ سے اپنے سارے دل، ساری جان، ساری عقل سے محبت رکھو، اور اپنے پڑوسی سے اپنے سمان محبت رکھو۔ ایک وقت تھا باغ عدن میں جب خدا نے آدم سے کہا تھا کہ اگر تو اس درخت کا پھل نہیں کھائے گا تو تو جیے گا، اور اگر کھا لے گا تو تو مر جائے گا۔ ایک وقت تھا جب اس کی حکم کی پیروی کرتے وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتا تھا، آدم اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، لیکن اس نے نافرمانی کری اور وہ گناہ میں گر گیا، اور اس کے ساتھ اس کی اولاد بھی گناہ میں گر گئی۔ دنیا میں گناہ آ گیا میرے عزیزوں، اور جب گناہ آ گیا نا، صرف دنیا میں نہیں، انسان کی فطرت میں گناہ آیا ہے، انسان کی فطرت میں ہے بگاڑ، اور انسان میں اتنی جرت نہیں، اتنی اس کی اوقات نہیں کہ وہ اپنے اچھے کاموں سے خدا کو پسند کر سکے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ without faith it is impossible to please God۔ عبرانی کے خط میں ہی لکھا ہے جس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، دنیا بھر میں اسی طرح کی کچھ سوچ ہزاروں سالوں سے اس نے رواج حاصل کیا ہے کہ بھائی خدا ہماری مدد کرے گا، ہم اپنے اچھے کام کریں گے اور یوں ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے میرے عزیزوں۔ ہمیں نجات صرف فضل ہی کے وسیلے سے ملتی ہے۔ اچھے کاموں کی بھی جگہ ہے، لیکن مسیح میں آنے کے بعد اچھے کاموں کی جگہ ہے۔ مسیح کے بغیر ہمارے اچھے کام میلے چتڑوں کی مانند ہے۔ یہ ہے خدا کا فضل، اور فضل ہی کے وسیلے سے کیا لکھا ہے؟ ایمان کے معرفت تمہیں نجات ملتی ہے۔ کیسا ایمان؟ کھوکھلا ایمان نہیں، بلکہ ایمان جو ایک ہستی پر ہے، ایک شخص کے اوپر ہے، اور وہ شخص مسیح خداوند ہے، اور یہ ایمان بھی خدا کی بخشش ہے۔ پولس رسول بہت واضح الفاظ میں کہتا ہے خواہ فضل ہو خواہ ایمان ہو، یہ خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ خدا گھمنڈ کرنے والوں سے سخت نفرت کرتا ہے، گھمنڈ بھری آنکھیں نیچے کر دیتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی بشر اس کے حضور گھمنڈ کر سکے، اس لیے وہ ہمیں فضل کے معرفت ایمان کے وسیلے سے، جو کہ منجی عالمین خداوند یسوع مسیح پر ہے، وہ ہمیں نجات بخشتا ہے۔ عزیزو، یہ سچائی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، مسیح کا قول ہے۔ اور اگر آگے ہم دیکھیں گے ابھی، اور یہ بات پائے ثبوت کو پہنچے گی، اگر ہم اس آیت کو جو کہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، افیسیو چیپٹر 2 ورس 8 اور 9، اس کے کانٹیکسٹ میں پڑھے۔ ہمیشہ سے کانٹیکسٹ کو کنسیڈر کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ حقیقت اپنے آپ کے اوپر ظاہر ہو جائے گی۔ پہلی آیت سے پڑھیں گے ہم لوگ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے۔ اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے۔ پولس رسول افیسیوں کی کلیسیا کو نکلتا ہے، اور یاد رکھیے افیسیوں کی کلیسیا ایک ایسی کلیسیا ہے جس میں نہ صرف مسیحی یہودی ہیں بلکہ مسیحی غیر یہودی بھی موجود ہیں۔ جیوز اور جینٹائلز دونوں مل کر ایک چرچ ہے، اور پولس رسول
ان کو اپنا یہ خط لکھتا ہے اور وہ کہتا ہے اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب تم اپنے قصور و گناہوں کے سبب سے مردہ تھے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے میرے عزیزوں تو وہ مر جاتا ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ لیکن شکر کرتے ہیں، پولس رسول کہتا ہے اس فضل کے لیے جس کے وسیلے سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ اور یہ فضل کا جو رستہ ہے نا، وہ کوئی کلوری کے صلیب سے ہو کے گزرتا ہے اور کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے۔ ہم اپنے گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، ہماری حالت 4 دن کے مرے لازر کی مانند تھی۔ جب تک مسیح خداوند نے نہیں کہا کہ اے لازر باہر آ، تب تک وہ اپنی قبر میں رہا۔ ویسے ہی خدا کی روح جب تک ہمیں اپنی الہی قدرت سے جلا نہیں دے گی، تب تک ہم اپنے گناہوں میں مردہ ہیں۔ ہم بے ہوش نہیں ہیں، ہم ادموئے نہیں ہیں، ہم نم نہیں ہیں، بلکہ ہم مرے ہوئے ہیں۔ ہم روحانی طور پہ مرے ہوئے ہیں مسیح کے بغیر، اور ایک وقت آئے گا جب جسمانی طور پہ بھی مر جائیں گے۔ اور پولس رسول صرف کلیسیا کی بات نہیں کر رہا، وہ اپنے بارے میں بات کر رہا۔ اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب تم اپنے قصور و گناہوں کے سبب سے مردہ تھے۔ آگے لکھا ہے جن میں تم پیشتر یعنی پہلے دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عمالداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر پیدا کرتی ہے۔ اگر میں اسے پیرافریز کروں آپ کے لیے تو پولس رسول کہہ رہا ہے کہ ایک وقت تھا جب تم افیسیوں کی کلیسیا اپنے گناہوں میں مرے ہوئے تھے اور اس جہاں کے حاکم یعنی ابلیس کے چنگل میں پھنسے ہوئے تھے، تم اس کے غلام تھے۔ لیکن مسیح خداوند نے ہمیں اس تاریکی کے بادشاہ سے نکال کر اپنی بادشاہت میں قبول کر دیا ہے یا داخلہ دے دی ہے۔ ان میں ہم بھی سب کے سب، پولس رسول کا قول ہے، ان میں ہم بھی، اپنے آپ کو بھی وہ جوڑ رہا ہے، سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے اور دوسروں کے مانند طبعی طور پر یعنی نیچرلی غضب کے فرزند تھے۔ مسیح خداوند میں آنے سے پہلے ہر شخص غضب کا فرزند ہے، چائلڈ آف wrath ہے، نیچر سے ہی، فطرت سے ہی وہ چائلڈ آف wrath ہے، وہ خدا کے قہر کے نیچے پیدا ہوتا ہے۔ بائبل میں بڑا صاف کوئی سے یہ بات لکھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر فرشتہ پیدا ہوا ہے اور بچے فرشتے کے مانند ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بائبل کا قول ہے، زبور بھجن سہیتا چیپٹر 51 ورس 5، داؤد نبی کہتا ہے کہ دیکھ میں نے بدی میں، ایولنس میں صورت پکڑی اور ماں کی کوکھ میں گناہ میں ہی پڑا۔ یعنی جب میں اپنی ماں کی کوکھ میں ہی تھا، باہر آنا تو بہت دور کی بات ہے، تبھی میں خدا سے پرایا ہو گیا تھا، تب بھی میں گنہگار تھا۔ اور جب ہم نکلتے ہیں اپنی ماں کی کوکھ سے تو وہ گناہ والی فطرت کو پیدا ہو کے ہم لے کر اپنی ماں کی کوکھ سے نکلتے ہیں، جو ہمیں اپنے پہلے ماں باپ آدم اور حوا سے وراثتاً ملتی چلی آ رہی ہے۔ یہ ہے انسان کی فطرت کی حقیقت۔ لوگ کہتے ہیں دل پہ بھروسہ کرو، دل کی سنو، بائبل کہتی ہے دل دھوکہ دینے والی وستو ہے، کون اس کو سمجھ سکتا ہے۔ ایک وقت تھا جب ہم بھی اوروں سے الگ نہیں تھے، لیکن خدا کا فضل ہے جس نے ہمیں الگ کر دیا ہے۔ آگے لکھا ہے مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے، دھیان سے سنیے گا، بہت اچھی لینگویج کا اس نے استعمال کیا، رحم کی دولت، اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی۔ پریز لارڈ، میں بہت خوش ہوں کہ خدا نے مجھ سے محبت رکھی، اور نہ صرف مجھ سے بلکہ تمام ان لوگوں سے محبت رکھنے کا وعدہ کیا ہے جو ایمان میں اس کی طرف پھرتے ہیں، جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے، جب قصوروں کے سبب سے ہم مرے ہوئے ہی تھے، تب ہم کو مسیح کے ساتھ
زندہ کیا۔ مسیح بائبل مقدس کی تعلیم ہے کہ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت رکھی، پہلے یوحنا میں لکھا ہے، بلکہ محبت اس میں کہ اس نے ہم سے محبت رکھی۔ مسیح خداوند نے کہا تم نے مجھے نہیں چنا، بلکہ میں نے تمہیں چنا ہے اور تمہیں بھیجا ہے کہ تم بہت زیادہ پھل لاؤ۔ یہ ہے سچائی خدا کے فضل کی، اور خدا کی فضل کی عین بنیاد خدا کی محبت ہے۔ اور خدا یوں ہی ارادہ نہیں کرتا لوگوں کو اپنے فضل سے اپنے پاس بلانے کا کہ کسی روز خدا کو ہوش آیا، اس نے کہا چلو جوائے کو میں اپنے پاس بلا لوں۔ نہیں، خدا نے ازل ہی سے فرام ایٹرنیٹی پاسٹ ہم کو مسیح خداوند میں چن لیا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے میں نے تمہیں ابدی محبت سے محبت کی ہے۔ I have loved you from an everlasting love۔ آگے لکھا ہے اور مسیح یشو میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں میں اس کے ساتھ بٹھا دیا۔ جب مسیح خداوند یہاں پہ پولس رسول جب مسیح خداوند مردوں میں سے جی اٹھے، اس پکچر کو وہ استعمال کرتا ہے کہ جب ہم اپنی روحانی موت سے جلائے جاتے ہیں، جب ہم خدا کو قبول کرتے ہیں، جب اپنے گنہگار ہونے کو قبول کرتے ہیں، تو ہم گویا مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں۔ اور ایک وقت آئے گا جب ہم اس جسم کے سمیت بھی جی اٹھیں گے۔ اور آسمانی مقاموں میں اس نے ہمیں بٹھا دیا۔ پریزنٹ ٹینس کی بات ہو رہی ہے۔ جب ایک شخص اپنے گناہوں سے پھرتا ہے اور مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہے، تو گویا ہمیشہ کی زندگی کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ ہمیشہ کی زندگی کوئی فیوچر ایونٹ نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ کی زندگی ابھی سے آپ کی زندگی میں شروع ہو گئی ہے۔ ابھی سے آپ خدا کے ساتھ اس کے دائیں طرف مسیح یشو میں آسمانی مقاموں میں بیٹھ گئے۔ یہ ہے ایمانداروں کے لیے خوشخبری، یہ ہے پوری دنیا کے لیے خوشخبری۔ جہاں تک میری آواز آج پہنچ رہی ہے، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے التجا ہے، عبرانیوں کے خط کے مصنف کی طرح، پولس رسول کی طرح میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو، اپنے دل کو سخت مت کرو۔ تم گنہگار ہو، یہ بات سچ ہے، اور مسیح خداوند تمہارا واحد نجات دہندہ ہے۔ اگر آپ اسے چھوڑ دیں گے یا اسے قبول کر کے اسے اپنی پیٹھ دکھا دیں گے، تو خدا کے قہر سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ آگے لکھا ہے تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے، 7ویں آیت، جو یشوع مسیح میں ہم پر ہے، آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے۔ فضل ہی فضل ہے۔ ایک لیٹن فریز ہے سولا گریشیا، جس کا ہندی میں ترجمہ یا ٹرانسلیشن کیول فضل یا کیول انوگرہ ہے۔ یہ بائبل کی 5 بنیادی باتوں میں سے ایک بنیادی بات ہے کہ فضل ہی فضل ہے جو آپ کو نجات بخشتی ہے۔ اور آگے وہی آیت ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے۔ عزیزو، یہ وہ وقت ہے جب آپ کی اور نہ ہی میری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ خدا نے ہمیں اب تک محفوظ رکھا ہے، اور جن کو محفوظ نہیں رکھا ہے تو میں ان کے لیے دعا کروں گا، آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ میرے لیے دعا کریے گا، ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اور خدا کے فضل کی سچائی کو جتنا جلدی ہو سکے ہم سمجھ جائیں، اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی امید نہیں ہے۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ مسیح خداوند کو اپنا نجات دہندہ قبول کریے۔ ابھی اسی وقت آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریے۔ بحیثیت خادم میں آپ کو یہ حکم دیتا ہوں کہ مسیح خداوند پر ایمان لائیے۔ اگر آپ نے نہیں لائے تو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا رشتہ خدا کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، تو میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ مسیح خداوند کی صلیب پر تکیہ کریے، اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کریے، اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیے۔ خدا آپ کو بہت برکت دے، مسیح خداوند کے نام سے، آمین۔ آئیے
دعا کرتے ہیں۔ پیارے خداون، ایک بار پھر سے ہم آپ کے تخت فضل کے پاس آئے ہیں خداون، اور بڑی دلیری کے ساتھ آئے ہیں خداون، اور آپ کے پیارے بیٹے ہمارے خداون یشوع مسیح کے معرفت آپ کے پاس آئے ہیں خداون۔ ہم اپنی اوقات یا اپنی لیاقت یا اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم کامل قربانی کے وسیلے سے آپ کے تخت فضل کے پاس آئے جو آپ کے بیٹے نے گزرانی۔ خداون خدا، آج کے دن کے لیے ہم تیرا ایک بار پھر سے شکر گزار ہیں، ان باتوں کے لیے جن کا ہم نے تذکرہ کیا۔ ہم شکر گزار ہیں خداون کہ تو نے ہمیں اپنے فضل سے خداون اپنے پاس بلایا، اور ایمانی کے وسیلے سے خدا تو نے ہمیں راست باز ٹھہرایا۔ خداون خدا، میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے آپ سے کہ سننے والوں کے دل کو آپ بصیریے خداون، ان کو سیچیے خداون، ان کے دل کو نرم کریے خداون، تاکہ اسی وقت وہ مسیح خداون کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کرے خداون، اور ہم سب خداون آپ کی حضوری میں جب تک دنیا فانی میں ہے اپنی زندگی گزار سکیں، تاکہ جب ہم مر کے آپ کے سامنے کھڑے ہوں تو شرمندہ نہ ہوں۔ یشوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔